एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। सीगा अब भीगी बिल्ली बन गया था। थोड़ी देर में उसकी कैफियत ही बदल गई थी। मेरे साथ वो पहाड़ी के किनारे तक आया। तुझे बहुत हैरत होगी सीगा कि मैं इस पहाड़ी पर कौन से रास्ते से आया, मैंने कहा। हाँ, उस वक्त तक मुझे हैरत थी जब तक मुझे तेरे देवता होने का इल्म नहीं था, सीगा ने कहा। लेकिन शैमुना को किससे खतरा है कि उसने पहाड़ पर पहरेदार बिठा दिए हैं। जंगल की आबादी बहुत वसी है। अक्सर उन इलाकों के लोग लूटमार करने आ जाते हैं जहां खुश्क साली है, सीगा ने जवाब दिया। क्या उन्हें इस खुफिया रास्ते का इल्म नहीं है जिसे तुम लोग इस्तेमाल करते हो? नहीं, हमने उसे पोशीदा रखा है, लेकिन तू जानता है क्योंकि तू देवता है। मैं नहीं जानता, तुम मुझे बताओ सीगा, मैंने पूछा। तू सब जानता है मुक़द्दस देवता, तू कौन सी बात नहीं जानता? फिर भी तू मुझे बता सीगा, रास्ता कहाँ है? अजीम देवता, तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन तू सब कुछ जानता है। रास्ता सियाह पहाड़ी के दरमियान से है जो बाहर से सिर्फ दीवार लगती है, सीगा ने कहा। और मैं गौर करने लगा। शायद मैंने भी उस सियाह पहाड़ी को देखा था और नज़रअंदाज कर दिया था। बहरहाल इतना ही काफ़ी था। रास्ता मैं खुद तलाश कर सकता था। क्या वो रास्ता नैमून के इल्म में भी नहीं है? मैंने पूछा, और सीगा के चेहरे पर जलजले के आसार पैदा हो गए। देवता रहम करें, अगर कभी सानबारे पर तबाही नाजिल हुई तो नैमून को वो रास्ता खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। नैमून ने कभी इधर का रुख नहीं किया? मैंने पूछा। सिर्फ एक बार, लेकिन देवताओं की मेहरबानी से वो अपने भारी जिस्म के साथ ये पहाड़ी नहीं तय कर सका। हाँ, अगर उसे रास्ते का इल्म हो जाए तो वो इस चट्टानी दीवार को उखाड़ फेंकेगा। नैमून ने गोदरी बस्ती में तबाही मचाई है, क्या तुम्हें इसका इल्म है? हाँ, इस बार उसको भेंट नहीं मिली। तुम्हारे कितने आदमी उसकी नज़र हो चुके हैं? हजारों, लाखों, हमारी पुश्तों से कुर्बानी लेता आ रहा है। क्या तुमने कभी उसे हिला करने की कोशिश नहीं की? देवता रहम करें। इंसानों की क्या मजाल है कि उसका तसव्वुर भी करें। कौन है जो उसके मुकाबिल आएगा? सीगा ने खौफजदा अंदाज में कहा। अगर तुमने इज्तिमाई तौर पर कोशिश की होती तो शायद उसमें कामयाब हो जाते, मैंने कहा। मुक़द्दस शेखों का कहना है कि उसकी मौत के बारे में सोचना भी गुनाह है। वो देवताओं का कहर है और देवताओं की तख्लीक की हुई शय कभी ख़त्म नहीं होती। नैमून के खून से हज़ारों नैमून जन्म लेंगे और उन्हें हिलाक करना नामुमकिन होगा, और उसके बाद एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। नैमून सबको शिकार कर लेगा। मैंने गहरी सांस ली। गोया हेगे नहीं चाहते कि नैमून मौत का शिकार हो। बहरहाल वो साजिशी लोग बहुत मजबूत हैं और उन्होंने अपना कारोबार चलाने के लिए ये सब कुछ कर रखा है। खूब, तो उनसे निपटने में काफ़ी दिलचस्पियां हैं। देखना यह है कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। नैमून को इस बार भेंट क्यों नहीं मिली? मैंने पूछा। जिन लोगों की भेंट दी गई थी उन्होंने शैमुना के अहकामात की बगावत की और अपनी जान बचाकर नैमून के कहर को आवाज़ दी। उनमें से एक को गोदरी बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, और उसका नाम हाफू है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अजीम देवता सब कुछ जानता है, सीगा ने अकीदत से कहा, और मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। जो कुछ मैं जानता हूँ दरहकीकत मैं ही जानता हूँ। काफ़ी देर गुजर गई और फिर बस्ती के सबसे बड़े दरवाजे से मैंने बेशुमार सिपाहियों को निकलते हुए देखा। वो सब हथियारों से लैस थे और उनके आगे आगे वो सिपाही थे जो बुलंदी से इत्तला देने गए थे।
सिपाहियों के दरमियान एक रथ था जिसमें बेशुमार घोड़े जुटे हुए थे। कोई बैठा था और फिर बेशुमार घुड़सवार पहाड़ के दामन की तरफ दौड़ने लगे। मैं समझ गया कि हेगे धोखे में नहीं आ सकते हैं और सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प होगी। मुमकिन है मुझे उनमें से कुछ को कत्ल करके उन्हें अकल दिलानी पड़े और मैं उसके लिए तैयार था। मेरा खांडा मेरे साथ था। आने वाले पहाड़ी के दामन में पहुंच गए और फिर वो सिपाही ऊपर आ गए जो इतला देने गए थे। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने खौफजदा लहजे में कहा, मुक़द्दस काहिलूस ने ऐलान किया है कि आने वाला झूठा देवता है। उसके इल्म ने किसी देवता की आमद की खबर नहीं दी। चुनांचे उसने हुक्म दिया है कि झूठे देवता को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया जाए। और सीका का मुंह हैरत से खुल गया। उसने खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर अपने साथियों से बोला, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि हम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? हमने सब कुछ बता दिया था सीगा, लेकिन हेगों का ये हुक्म है। ओह, मैं तुझे कैसे गिरफ्तार करूं देवता? वो तुझे नहीं जानते, लेकिन मैं वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि वो बहुत जल्द तेरी अज़मत तस्लीम कर लेंगे। मुझे गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है सीगा। चल, मैं खुद तेरे साथ चलूँगा। मेरे बच्चों पर तेरा एहसान होगा देवता। तू इम्तिहान की मंजिल से गुजर जाएगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार नहीं कर सकूँगा और मारा जाऊँगा। तू फिक्र ना कर, चल, मैं तेरे साथ चलूँगा। मैंने अपने घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, अपना खांडा उठाया और फिर घोड़े पर सवार होकर उनके साथ नीचे चल पड़ा। सीगा और उसके साथी भी फुर्ती से घोड़े पर सवार हुए और मेरे पीछे पीछे चल पड़े। मैं दिलचस्पी से नीचे खड़े हुए लोगों को देखता हुआ उतर रहा था। सीगा मेरे बराबर आया तो मैंने कहा, घोड़ों की मुरसा गाड़ी में क्या मलिका शैमुना सवार है? नहीं, मलिका शैमुना आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आती। ढलती रात के आखिरी चांद में वो दरबार लगाती है और उसके सामने फैसले किए जाते हैं, या फिर वो उस वक्त सामने आती है जब कोई अहम मसला दरपेश हो। फिर गाड़ी में कौन है? मुक़द्दस हेगा, सीका ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम नीचे पहुंच गए और घोड़ों पर सवार सिपाहियों ने हथियार संभाल लिए। वो मुंतशर होना शुरू हो गए। साफ जाहिर था कि वो मुझे चारों तरफ से घेर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे गिर्द दायरा बना लिया। मैं घोड़े से उतर गया। सीका और दूसरे लोगों ने भी मेरी तकलीद की थी और फिर मैं हेगे की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तब सिपाहियों का हल्का मेरे गिर्द तंग होने लगा और फिर 8 मुसल्लह सिपाही मेरे सामने आ गए। अपना हथियार हमें दे दो कैदी, उनमें से एक ने कहा, और मैंने मुस्कुराते हुए खांडा उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसने खांडा पकड़ा और औंधे मुँह गिर पड़ा। खांडे का वज़न उससे नहीं संभाला गया था। देवताओं की कसम, यह तो बहुत वज़नी है, उसने कहा, और मैं आगे बढ़ गया था और फिर गाड़ी के सामने पहुंच गया था। खूबसूरत गाड़ी में बंदर की शक्ल का एक आदमी बैठा था। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और लुत्फ़ की बात यह थी कि उसने अपने चेहरे को मुख्तलिफ़ रंगों में रंगा हुआ था। उसका सूखा हुआ ऊपरी जिस्म बरहाना था। निचले बदन पर उसने एक रंगीन कपड़ा पहना हुआ था। गर्दन और सर पर उसने बेशकीमत हीरे लिपटे हुए थे। बड़े बड़े नायाब हीरों का हार उसकी गर्दन में पड़ा हुआ था और बाएं हाथ में उसने एक फौलादी छड़ी संभाली हुई थी जिसके सिरे पर सितारा सा बना हुआ था, जिसकी नोकें बहुत तेज़ थीं। उसने बंदर ही की मानिंद पलकें झपकाकर मुझे देखा और फिर सीका से मुखातिब हुआ, तूने इसे रस्सियों से बांधकर क्यों नहीं पेश किया? उसकी आवाज़ बहुत बारीक और फटी फटी सी थी। मैंने महसूस किया है मुक़द्दस हीगा कि मैं इसे रस्सियों से नहीं बांध सकता, सीका ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि एक कवी हैकल सिपाही उसका खांडा नहीं उठा सकता। निहत्था तो ना था। हाँ, मैंने उसे हिलाक करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हथियार उसके बदन पर कुंद हो गए। झूठ, बकवास, फरेब, ये इंसान है, बिल्कुल इंसान है। इसमें देवताओं की सी एक बात भी नहीं है। मुक़द्दस हीगा मुझसे बेहतर जानता है। ये पहाड़ अबूर करने वाला अजनबी है, इसकी सज़ा कत्ल है। इसे ये सज़ा क्यों नहीं दी गई? मैंने कोशिश की थी मुक़द्दस हीगा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, सीका ने जवाब दिया। मैं नहीं मानता।
تو نے فرض سے غفلت کی ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ ہیگا نے کہا، میں بے قصور ہوں مقدس ہیگا، میں بے قصور ہوں، میں نے غفلت نہیں کی۔ یہ بے انصافی ہے پجاری، اپنے سب سے مضبوط آدمی سے کہہ مجھے قتل کر دے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر سیکا کو ضرور سزا دی جائے، اور اگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے تو پھر اس کی سزا کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے مداخلت کی، ہاں ہاں، تو نے ٹھیک بات کہی، تیری بات درست ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تیری سزا اس وقت تک ملتوی جب تک یہ قتل نہ ہو جائے، لیکن اس کا فیصلہ تو مقدس کاہلوس کرے گا۔ تو جا اپنا کام انجام دے۔ بندر نے اچک اچک کر کہا۔ وہ کسی قدر پاگل معلوم ہوتا تھا۔ سیکا نے سر جھکا لیا، مجھے ایک نگاہ دیکھا۔ اس کی نگاہ میں احسان مندی تھی، دوستی تھی، اور پھر مان اپنے آدمیوں کے ساتھ بلندی کی طرف چل پڑا۔ سپاہیوں، اسے رسیوں سے جکڑ دو، اسے باندھ کر لے چلو، اس نے دوسرا حکم دیا۔ میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں ہیگا، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکواس، تو قیدی ہے، تو نے جھوٹا دیوتا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سپاہیوں، اسے باندھ لو۔ باندھ لو، میں نے سپاہیوں سے کہا، اور درختوں کی چھالوں سے بنی ہوئی رسی میرے بدن کے گرد لپیٹی جانے لگی۔ کئی آدمیوں نے مجھے خوب کس کر باندھ دیا۔ وہ سب مستعد اور ہوشیار تھے۔ جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی تو مجھے میرے گھوڑے پر سوار کرا دیا گیا، اور پھر وہ چاروں طرف پھیل گئے۔ بندر نما آدمی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زرد دھندلائی ہوئی آنکھیں بہت خوفناک تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب تو خوش ہے؟ چلو، لے چلو اسے، ہیگا نے کہا، اور میں نے سانس اپنے جسم میں روکی اور پھر جسم پھیلایا تو مضبوط رسیاں تڑ تڑ کر کے ٹوٹ گئیں۔ تب میں نے وقار سے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ یہ کیا ہوا؟ ارے یہ کیا ہوا؟ ہیگا گاڑی سے چیخا۔ تو مجھے قید کر کے نہ لے جا سکے گا، تیری کوششیں ناکام رہیں گی۔ بس اب آگے چل، ورنہ تیرے ساتھیوں میں سے بہت سے کم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا۔ رسیاں ٹوٹنا کوئی کم حیرت انگیز واقعہ نہیں تھا۔ سپاہی بھی دنگ رہ گئے تھے، اور وہ بھی جنہوں نے مجھے کس کر باندھا تھا۔ ہیگا غور سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، اور پھر اس کے اشارے پر گاڑی آگے بڑھا دی گئی۔ مقدس کاہلوس نے تجھے طلب کیا ہے، ورنہ میں تجھے یہیں قتل کرا دیتا، اس نے کہا۔ سان بارے چل کر قتل کرا دینا، میں نے مضحکہ اڑانے کے انداز میں کہا، اور میرا گھوڑا اس کی گاڑی کے برابر چلتا رہا۔ اور پروفیسر، یوں ہم سان بارے کے خوبصورت شہر کی طرف چل پڑے، اور میناروں کے اس شہر کا طرز تعمیر مجھے بہت پسند آ رہا تھا۔ گھوڑے تیزی سے فاصلہ طے کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دروازے سے داخل ہونے کے بعد جو پہلی چیز مجھے نظر آئی تھی وہ ایک بہت بڑے گوریلے کا سیاہ مجسمہ تھا۔ مجسمہ تراشنے میں مہارت کا ثبوت دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ زرد ہیرے لگائے گئے تھے، اور دور سے اسے دیکھنے سے ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اس کے بعد خوبصورت مکانات پر مشتمل وہ شہر پھیلا ہوا تھا جس کا نام سان بارے تھا۔ سان بارے کے باشندے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کے سب منہ پھاڑے کھڑے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اطمینان سے ان کے درمیان چلتا گیا، اور پھر پتھروں سے بنی ہوئی ایک مضبوط عمارت کے سامنے ہمارا سفر ختم ہوا، جس کے اندر جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ قید خانہ ہے۔ تو پروفیسر، مجھے اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پتھروں کا بنا ہوا بہت بڑا کمرہ تھا، جس کے فرش پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں جن میں قیدیوں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ احمق سپاہیوں نے میرے جسم کے گرد بھی زنجیریں لپٹ دیں۔ ہیگا اب بھی ساتھ تھا اور مجھے بندھا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنی دانست میں مجھے خوب کس دیا تو میں نے ہیگا کو مخاطب کیا، میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ رات کو تجھے مقدس کاہلوس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رات کو کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ احمق، کاہلوس رات کو ہی اپنی خانقاہ سے باہر آتا ہے، تجھے رات تک انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا، میں نے کہا، اور ہیگا واپس مڑا۔ سنو، میں نے اسے روکا اور وہ رک گیا۔ رات کے بعد میں انتظار نہ کر سکوں گا، اور ہاں،
میرے آرام کرنے کے لیے ایک بستر کا بندوبست کر دیا جائے۔ یہ زنجیریں کاہلوس کو میری طرف سے پیش کر دینا۔ میں نے اپنے جسم کو جھٹکے دیے اور فولادی زنجیریں کی کڑیاں کھلنے لگیں۔ سپاہیوں نے خوفزدہ انداز میں ہتھیار سنبھال لیے تھے اور بندر اچھل کر دور کھڑا ہو گیا تھا۔ کھانے پینے کا انتظام بھی معقول ہونا چاہیے۔ میں نے آخری زنجیر بھی کچے دھاگے کی مانند توڑ کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ بندر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، چلو باہر نکلو، چاروں طرف پھیل جاؤ۔ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دینا۔ اور پھر وہ خود جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی بدحواس سپاہی بھی باہر نکل گئے تھے اور قید خانے کا چٹانی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ غار اور اس کا دروازہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن تنہائی ملی تھی۔ اس تنہائی میں تھوڑا سا وقت گزار کر میں سانبارے کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں غور کرنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آیا انہیں بھی اپنی دیوتائیت سے مروب کیا جائے یا دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں؟ حالانکہ میرے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وقت جیسا بھی ہو اس کے مطابق کام کیا جائے۔ میں قید خانے کی ایک دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا اور گزرے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ طویل عرصہ ہو گیا تھا میں نے مستقبل کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں جانی تھی۔ میں نے آسمان پر آنے والے حالات کے نقشوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ یوں سمجھو پروفیسر کہ زندگی کے یہ سال تاریک گزرے تھے۔ میں نے صرف وقت ضائع کیا تھا، سوائے کچھ مخصوص واقعات کے جو مجھے پیش آئے تھے، اور کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں نے خود کو اس انداز میں تسلی دی، میری زندگی تو ایک طویل سفر ہے۔ صدیوں کے اس سفر میں اگر چند لمحات ٹھہر جاتے ہیں تو کیا مذائقہ ہے۔ ابھی تو زندگی بہت طویل ہے۔ ماہ و سال کا ذخیرہ بے پناہ ہے۔ اس میں سے کچھ ضائع ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور پھر میری زندگی کا تو کوئی طور نہیں ہے۔ بس واقعات سے پر زندگی میں جو لمحات آئے ہیں اسے رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ میں ان میں تبدیلی کیوں کروں؟ سفر تو سفر ہے، اس میں جو کچھ بھی نظر آئے، ہاں میں ان میں جو حیثیت رکھوں وہی میرے لیے مناسب و ممکن ہے۔ میں لمحات کا تردد کیوں کروں؟ یوں میں نے سوچ کے رخ بدلے، اور پھر میں نے بندر کے بارے میں سوچا جو خوبصورت رتھ میں بیٹھ کر آیا تھا۔ تو اب مجھے ان بندروں سے نمٹنا ہے، لیکن یہ بندر چالاک ضرور ہیں، ورنہ سانبارے کے خونخوار لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اور پھر کاہلوس، ان بندروں کا استاد جس سے رات کو میری ملاقات ہونے والی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کاہلوس عظیم کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر اچانک غار کی چھت میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور اس سوراخ سے میرے لیے کھانا لٹکا دیا گیا۔ وہ لوگ غار کا دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ میں نے کھانا دیکھا، عمدہ اور میرا پسندیدہ کھانا تھا۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ ویسے میں نے سوچا کہ فوری طور پر ان سے تعاون کروں، اس کے بعد حالات جو بھی ہوں اس کے مطابق کام کرنا مناسب ہوگا۔ کھانے کے بعد اطمینان سے لیٹ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چھت کا سوراخ کھلا رہنے دیا گیا۔ وہ میرے فرار کا راستہ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس سوراخ سے تیز ہوا آ رہی تھی جس نے غار کی گھٹن کو ختم کر دی تھی۔ اس سوراخ سے چاندنی اندر آئی جس نے رات کا احساس دلایا۔ اور پھر چاند غار سے گزرنے لگا تو باہر بے شمار لوگوں کی بھن بھناہٹ سنائی دی۔ یہ آوازیں غار کے دروازے سے سنائی دے رہی تھیں، اور پھر دروازہ کھولا جانے لگا۔ دروازہ کھل گیا اور ایک بہت بڑے سر نے اندر جھانکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری گرز تھا۔ باہر آ جاؤ قیدی، تمہیں مقدس کاہلوس اعظم نے طلب کیا ہے۔ اس کی آواز کی گڑگڑاہٹ گونجی۔ میں باہر نکل آیا۔ تب 10-12 آدمی موٹی موٹی زنجیریں لیے ہوئے آگے بڑھے اور میں نے گرز والے کو مخاطب کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فولو، روحا فولو، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے گرز کی ضرب چٹانوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ میرے جسم کی قوت سانبارے کے تمام لوگوں پر حاوی ہیں، اس لیے میں سانبارے کی جنگجو فوجوں کا اتالیق اور ان کا سربراہ ہوں۔ اگر مقدس کاہلوس نے تمہیں قتل کے احکامات صادر کیے تو میں ہی تمہارا قاتل ہوں گا، کیونکہ سنا ہے
تم نے سانبارے کے باشندوں کو اپنی قوت کے شعبدے دکھائے ہیں۔ میں شعبدہ شکن ہوں قیدی، اس لیے اس وقت تک خود کو قابو میں رکھو جب تک مقدس کاہلوس تمہارے قتل کا حکم نہ دے دے۔ اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں شعبدے دکھانے کا پورا موقع دوں گا۔ تمہاری موت چوہوں کی مانند نہ ہوگی، بلکہ تم دل کی حسرتیں نکال کر مر سکو گے۔ تو پھر طاقتور روحا، میں تجھ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیسا معاہدہ؟ ان بے وقوفوں سے کہہ دے کہ یہ زنجیریں واپس لے جائیں۔ یہ جانتے ہیں زنجیریں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بیکار بوجھ میرے جسم پر نہ لاد، میں تیرے وعدے کی قید پسند کروں گا۔ اور روحا فلو نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولا، گو کاہلوس اعظم کے سامنے کسی قیدی کو آزاد لے جانا اسے ناگوار بھی گزر سکتا ہے، لیکن روحا اپنی ذمہ داری پر تیری بات مان لیتا ہے، اس کی گرفت کمزور نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف رخ کر کے کہا، زنجیریں واپس لے جاؤ، قیدی اسی طرح چلے گا۔ کسی نے تعرض نہیں کیا اور میں نے روحا کا شکر ادا کیا۔ بے شمار لوگوں نے میرے گرد دائرہ بنا لیا، وہ سب کھلے ہوئے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ روحا میرے برابر اپنا وزنی قرض لے کر چل رہا تھا، وہ بھی میری طرف سے چوکنا تھا، اور یوں ہم سانبارے کے بازاروں سے گزرتے ہوئے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ کاہلوس کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بستی سے دور پہاڑوں میں یوکا کے معبد کے پاس۔ اور ملکہ شیمونا؟ میں نے پوچھا۔ سیاہ محل میں، اس کا قیام وہیں ہوتا ہے۔ دوسرے پجاری کہاں رہتے ہیں؟ یوکا کے معبد میں، کسی کی گہما گہمیوں سے دور، انہیں تنہائی پسند ہے۔ ہاں، مقدس ہیگے ضرورت پڑنے پر بستی میں آتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں کے ساتھ ہیگوں کا کیسا سلوک ہے؟ وہ قادر ہیں، جو بہتر سمجھتے ہیں کرتے ہیں، روحا نے بھاری آواز میں کہا۔ گویا ہیگوں کے سامنے شیمونا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو قیدی، مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے۔ اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ شیمونا ملکہ ہے، اس کا حکم آخری ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آخری حکم وہ مقدس کاہلوس اعظم سے مشورہ کیے بغیر نہیں صادر کرتی۔ روحا نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ ایک ہی بات ہے، میں نے آہستہ سے کہا، اور ہم سانبارے کی چاندنی میں نہایت پرسکوت بستی سے نکل آئے۔ چہار جانب ایک پراسرار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں صرف سپاہیوں کے قدموں کی آوازیں رکنا اندیز تھیں۔ یوں یوکا کے معبد تک کا مختصر سفر طے ہو گیا۔ یہ معبد بھی پہاڑیاں تراش کر بنایا گیا تھا۔ پہاڑی میں ایک چٹان کو بھدے ہتھیار کی شکل دی گئی تھی۔ نیچے اس کا غار نما دروازہ تھا، جس پر پتھر کا عظیم الشان دروازہ لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے ایک چرخی قریب ہی لگی ہوئی تھی۔ یہ چرخی بھی بھاری پتھروں سے تراشی گئی تھی اور اسے کئی آدمی مل کر گھما سکتے تھے۔ چنانچہ چند افراد چرخی کی طرف بڑھ گئے اور پھر ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی پیلے رنگ کی روشنی نظر آئی، اس کے ساتھ ہی چربی جلنے کی بو بھی۔ یہ چربی سے جلائی جانے والی مشعلیں تھیں جو جگہ جگہ دیواروں میں نصب تھیں۔ لیکن معبد کے اس عظیم الشان غار کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ بہت طویل غار تھا، اندر سے بالکل صاف ستھرا، چھت بھی کافی بلند تھی اور اس میں جا بجا سوراخ تھے جن سے خوب ہوا آ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے مشعلوں کے شعلے لرز رہے تھے، لیکن مخصوص قسم کی چربی کی وجہ سے وہ بجھ نہیں سکتی تھی۔ پورے غار میں سکون تھا، جگہ جگہ ہیگے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پتھروں کے بت کی مانند خاموش اور ساکت تھے، کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک چوڑا چبوترا سا بنا ہوا تھا جس پر انگارے بچھے ہوئے تھے۔ ان انگاروں سے سفید دھواں بلند ہو رہا تھا، شاید سندل کی لکڑیاں اس پر ڈالی گئی تھیں، ایسی ہی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ غرض انتہائی پراسرار ماحول تھا۔ مجھے ایک مخصوص حصے میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہی کچھ تو باہر ہی رہ گئے تھے۔ ہاں، روحا اور تقریباً 10 مسلح آدمی اب بھی میرے گرد کھڑے تھے۔ یہ مقدس کاہلوس کا دربار ہے، روحا نے کہا۔ خوب، کاہلوس کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی چند لمحات کے بعد اس کی زیارت ہوگی۔ میں نے گردن ہلا دی۔
پھر میں نے ہیگوں کی جانب دیکھ کر کہا، کیا یہ پتھر سے تراشے ہوئے انسان ہیں؟ خاموش، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو ورنہ زبان کاٹ لی جائے گی۔ روحا دبی زبان میں غرایا، پھر یہ ساخت کیوں کھڑے ہیں، ہل جل نہیں رہے؟ کاہلوس اعظم کے دربار میں یہی شان ہے، سینکڑوں ہیگے یہاں ساخت و جامد کھڑے ہو کر کشف کرتے ہیں۔ کاہلوس اعظم انہیں علم سے نوازتا ہے، ان میں سے ہر ایک کی حیثیت عظیم ہے، لیکن کاہلوس کے دربار میں سب ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ نیا ڈرامہ نہیں تھا، میں نے بے شمار لوگ دیکھے تھے، بڑے بڑے انوکھے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا تھا، لیکن میں بار بار بلند ہوتے ہوئے سفید دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے یہ دھواں کہاں سے آ رہا تھا، جبکہ اس چبوترے کے نزدیک بھی کوئی نہیں تھا۔ خاموشی سے کھڑے کھڑے بہت دیر گزر گئی تو میں نے بے چینی سے روحا کی طرف رخ کر کے کہا، کیا تمہارا کاہلوس اعظم سو رہا ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اے شخص، گستاخی نہ کر، میری درخواست ہے کہ اس کے حضور گستاخی نہ کر، ورنہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ روحا نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، اسے آواز دے، ممکن ہے میرے امن کے ارادے بدل جائیں، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ اوہ اوہ، روحا نے اپنی پیٹی سے خنجر کھینچ لیا، لیکن اسی وقت غار کی دیواروں نے پریاں اگلنا شروع کر دیں۔ غار کی دیواروں کے ان سوراخوں پر پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن جب ان سے بے شمار نیم عریاں لڑکیاں نکل آئیں تو میں نے غور سے انہیں دیکھا۔ لڑکیوں کے جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھے، انہوں نے جسم کے مخصوص حصوں کو گاڑے رنگوں سے رنگا ہوا تھا، کچھ حصوں پر پرندوں کے رنگین پر چپکائے گئے تھے، سروں پر انہوں نے مور کے پروں کے تاج سے پہنے ہوئے تھے، لیکن یہ لڑکیاں سب کی سب نوخیز اور جاندار چہروں والی تھیں۔ انہوں نے ایک قطار بنائی اور چبوترے کی طرف بڑھیں، پھر وہ چبوترے کے سامنے جھک گئیں۔ ان کے جسموں کے حسین قد و خال نمایاں ہو گئے، ان کے عقبی جسم بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اکثر نے دونوں حصوں کو مختلف رنگوں سے رنگ رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح جھکی رہیں، پھر سیدھی ہو گئیں اور پھر ان کی آوازیں ابھریں، کائنات کے سب سے بڑے جادوگر، آسمان کی خبر رکھنے والے، ہماری آنکھیں تیری منتظر ہیں، دیکھ کتنے لوگ تیرے سامنے ہیں، دیوتاؤں کے منظور نظر، آ جا، تیری خادمائیں تیرے گیت گا رہی ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ اور پھر پروفیسر، اچانک انگارے بھڑکنے لگے، سفید دھواں غائب ہو گیا، اب پیلے رنگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور یہ شعلے بڑی ترتیب سے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے اچانک بلند ہونے والی آگ پر حیرت تھی، نہ جانے کس ترتیب سے یہ آگ روشن کی گئی تھی۔ پھر میں نے آگ کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوتے دیکھا، لگ رہا تھا جیسے کوئی زمین سے نکل رہا ہو۔ یقیناً یہ سایہ آگ کے دوسری طرف صاف جگہ میں تھا۔ ایک انسانی سایہ آگ کے عقب میں صاف نظر آنے لگا تھا، اس کا اوپری جسم برہنہ تھا، شاید نچلا جسم بھی لباس سے عاری تھا، لیکن آگ کے شعلے اسے لپیٹ میں لیے ہوئے تھے، اس لیے صاف اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اور گیت ختم ہو گیا، سر جھک گئے۔ جھکنے والے اس کے حکم کے بغیر سر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن میں بے باک نگاہوں سے اس شعبدہباز کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ویسی ہی لمبی چھڑی تھی جیسی میں نے پہلے ہیگے کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ اس نے چھڑی بلند کی اور بولا، میں نے تمہاری تعظیم قبول کی، اور جھکے ہوئے سر اٹھ گئے۔ تب پراسرار وجود آگ کے چبوترے میں در آیا اور میں نے خوب غور سے اسے دیکھا۔ وہ شعلوں کے درمیان پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا، شعلے اس کے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ کیا اپنا ہی کوئی بھائی بند ہے، میں نے سوچا۔ یقیناً وہ آگ کے اندر سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اس پراسرار شخص کے بارے میں خوب جان لیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ان ناسمجھ لوگوں میں کیا حیثیت رکھتا ہوگا۔ رقص کرنے والی نیم برہنہ لڑکیاں پروانوں کی مانند اس آگ کے گرد چکر لگانے لگیں۔ ایک عجیب سے ناقوس سے ایک بھیانک آواز بلند ہونے لگی، اور اس آواز کے ساتھ ہی کسی پتھر پر ایک مخصوص تال دی جا رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، ماحول کو پراسرار بنانے میں جو کارروائی کی گئی تھی، میں اس کا دل سے معترف تھا۔ بلا شبہ یہاں ذہنوں کو گرفت میں لیا جا سکتا تھا۔
نیم برہنہ لڑکیاں اب بے باک ہوتی جا رہی تھیں، ان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور ان کے رقص میں ایک عجیب ہیجان سا پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس رقص سے خاصا محظوظ ہوا اور میں نے سوچا کہ کسی دربار میں ایسا رقص کیا معنی رکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہیں آگ میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھ رہی تھیں، جس کا چہرہ اب خوب چمک رہا تھا۔ یقیناً وہ مادرزاد برہنہ تھا اور اس کا چہرہ بھی جھریوں سے بھرا اور خوب بھیانک تھا۔ کئی منٹ کے بعد اس نے چھڑی اٹھائی اور رقص اس طرح رک گیا جیسے کسی میکانزم کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس نے چھڑی سے اشارہ کیا اور رقاصہ لڑکیاں ایک ایک کر کے انہی سوراخوں سے اندر چلی گئیں۔ روحا، بھیانک شخص نے بھیانک آواز میں کہا۔ مقدس کاہلو سے اعظم، روحا آگے بڑھ کر جھکا۔ اجنبی کو سامنے لاؤ۔ روحا نے گردن جھکائی اور پھر وہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دونوں بازو ایک دوسرے سے باندھ لیے تھے اور جسم سخت کر لیا تھا۔